बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ डोगर हाजिर खिदमत है। पंजाब की अगर बात की जाए तो लगता है पंजाब जो है पंजाब को ख़वातीन रास आ गई है। उसकी रीज़न ये है कि आपकी सीएम जो है वो एक खातून, और वो जिस पे बहुत तनकीद हो रही थी कि शायद खातून जो है इस तरीके से काम नहीं कर पाएंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बड़ा बढ़ चढ़ के, और वो सबकी वो, अब मैं क्या कहूँ, कितनी तारीफ करूं कि वो जिस तरीके से दिन रात मेहनत किए हुए हैं, अल्लाह करे कि जिस तरीके से वो सोच रही है, जिस तरीके से वो पंजाब के अंदर डेवलपमेंट चाह रही है, वैसे हो पाए, वो कर पाए। लेकिन कुछ चीजें होती है इंसान मेहनत करता नहीं होती। उसके बाद अगर मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आज़मा बुखारी साहबा की बात करूं, मरियम औरंगजेब साहबा का नाम ना लूं तो बहुत ज्यादती होगी। वो हमारी बहन है बड़ी प्यारी, और मरियम औरंगजेब साहबा का मैं पर्सनली उनसे जिससे मुलाकातें रही जब फेडरल मिनिस्टर्स थी, तो वो जितनी दिन रात मेहनत करती हैं और जिस तरीके से अल्लाह ने उनके अंदर एक दिमाग फिट किया हुआ है, पुर्जा फिट किया हुआ है, जिस तरीके से मरियम औरंगजेब साहबा मेहनत करती हैं, वो भी कमाल है। अब आज़मा बुखारी साहबा, वो आपको पता है एक दबंग लेडी है, लेकिन उन्होंने एक टीम भी अपनी ऐसी ही बनाई है आज़मा बुखारी साहबा। उनके साथ जो सात लोग हैं राइट लेफ्ट में, उनके कोई दायां बाजू है, कोई बायां बाजू है, कोई आगे है, कोई पीछे है, वो भी एक टीम ऐसी ही रखी हुई है। तो उस टीम के अंदर एक खातून ऐसी भी है जिनका ताल्लुक तो रावलपिंडी से है, लेकिन वो पूरे पंजाब में ना दिन देखती है ना रात देखती है। पता नहीं कौन सा पुर्जा उनके अंदर फिट हुआ है कि वो एक ही है कि बस काम काम। शायद वो मरियम नवाज साहिबा जिस तरह से उनकी तरबियत आजकल चल रही है, उससे वो इंस्पायर है। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त मोहतरमा शाजिया रिजवान साहिबा, पार्लियामेंट सेक्रेटरी हैं इंफॉर्मेशन एंड कल्चर पंजाब की, और ये आजकल बड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा है, उस पर तो मैं बाद में जाऊंगा। पहले दो तीन पहले तो बड़े प्यार वाले सवाल हैं, फिर एक दो सख्त सवाल भी है, वो पहले पूछूंगा। बहुत शुक्रिया मैडम आपका वक्त देने का। तो सियासत में एक पिंडी से उठ के लाहौर में आ गई, बल्दियाती इलेक्शन से शुरू किया काम, तो ये कैसे, क्या कोई स्पेशल सिफारिश थी, कोई पिंडी से कोई ऐसा कोई थपकी किसी बाबा जी की लगी, या क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, और आज आपके चैनल पे आके बड़ा अच्छा लगा कि अपनायत की फीलिंग आई, और बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। ये जो बात आपने की कि पिंडी से उठ के लाहौर आना, सबसे पहले बताती चलूँ कि सियासी जो सफ़र था मेरे लिए बड़ा स्ट्रगलिंग रहा, और मैं बड़े फ़ख्र से कहती हूँ कि मैं वो मुस्लिम लीग नून का वो वर्कर थी जिसने पार्टी के साथ अच्छा वक्त में तो सभी साथ होते हैं, लेकिन मैं बुरे वक्त का साथी कहूँ तो मुझे इस पे एजाज़ हासिल है। और मैं बुरे वक्त में अपनी पार्टी के साथ सीसा पिलाई दीवार की मानद खड़ी रही, चाहे वो JIT थी, चाहे वो नैब की पेशियां थी, चाहे सुप्रीम कोर्ट की पेशियां थी, ये एजाज हमें भी हासिल है कि पिंडी के अंदर जब आपके साथ 7-8 खवातीन होती थी और आप मुलाकातों पे जाती थी तो हम साथ साथ होते थे। बहुत शुक्रिया। और फिर उन पेशियों के अलावा जब पूरे पाकिस्तान में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कायदे मुस्लिम लीग नून है, उनके जो जलसे होते थे, प्रोटेस्ट होते थे, उसमें उनके साथ होती थी। फिर CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा जब पूरे पाकिस्तान में चाहे PDM के जलसे थे, चाहे कोई प्रेस टॉक थी, चाहे वो कोई प्रोटेस्ट था, चाहे कोई एहतजाज था, कुछ भी था, चाहे वो सखर है, स्कर्दू है, गिलगित है, कोयटा है, बलोचिस्तान है, कराची है, और KPK है, पंजाब है, कोई ऐसा शहर नहीं जब मैं अपने कायदीन के हमरा ना मौजूद हूँ। मुझे ये भी एजाज़ हासिल है। और जब आप इतने लॉयल होते हैं, जब इतने वफादार होते हैं, तो जो कायदीन होते हैं, एक चीज़ मुझे कायदीन ने मुझे कही कि जो लीडर वो होता है जो अपने वर्कर को ऑब्जर्व करता है कि ये मेरा जो वर्कर है मेरे साथ लॉयल है, और जो वफादारी होती है उसका समर अल्लाह ताला जरूर देते हैं। और वो जो समर अल्लाह ने दिया वो आपके सामने हूँ कि अल्लाह ताला ने की इज्जत की सूरत में। पिंडी से सखर, कोयटा, कराची, गिलगित बल्तिस्तान, बहुत सारे इलाकों में विजिट किया। एक फीमेल के लिए मुश्किल नहीं होता इस तरह से सफर करना? बहुत ज्यादा मुश्किल रहा। जब आप एक खातून जब घर से बाहर निकलती है तो उसको बड़ी मुश्किलात का सामना रहता है, लेकिन जब घर से आपको एक मर्द की सूरत में जो अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग है, हस्बैंड, उनकी सपोर्ट मिलती है, मर्द किसी भी रूप में हो, बाप के रूप में हो, बेटे के रूप में हो, भाई के रूप में हो, हस्बैंड के रूप में हो, ये वो अल्लाह के दिए हुए रूप है जिनका साथ आपके साथ अगर स्ट्रगलिंग लाइफ में शामिल। मतलब है कि आपको इस सफर के अंदर सपोर्ट जो है अपने हस्बैंड की रही, एग्जैक्टली, रिजवान साहब की रही। एग्जैक्टली, फिर उनको कैसे भूल सकते हैं? रिजवान साहब का नाम रिजवान जरूरी है। साहब ने सपोर्ट किया और उन्होंने बाकायदा हर चीज को प्लान आउट करते थे, साथ भी होते थे, अक्सर जगहों पे साथ नहीं भी होते थे, लेकिन एक बाकायदा उनकी जिम्मेदारी होती थी, लुक आफ्टर रखते थे, और जिम्मेदारी होती थी, हर टाइम राब्ते में रहते थे, और उनकी जिम्मेदारी मतलब हौसला दिया उन्होंने, एग्जैक्ट, और आपने उनको ट्रस्ट दिया।
میں بعض دفعہ ڈس اپوائنٹ بھی ہو جاتی تھی, میں بیہیویئر کی وجہ سے, میں ہرڈلس کی وجہ سے, میں کچھ ایسی چیزیں, آپ کو پتا ہے خاتون ہونے کے ناطے مشکلات ہوتی ہیں, بعض دفعہ نہیں بتائی جاتی, لیکن مشکلات جب میں ڈس اپوائنٹ ہوتی تھی لوگوں کے بیہیویئر کی وجہ سے, کچھ ہرڈلس کی وجہ سے, لیکن ہسبینڈ جو تھے میرے وہ مجھے انکریج کرتے تھے, سپورٹ کرتے تھے, حوصلہ دیتے تھے کہ آپ کے ساتھ پیچھے میں کھڑا ہوں, اور آپ نے کسی بھی رائٹ لیفٹ فضول باتوں پہ دھیان نہیں دینا, آپ کا جو مقصد ہے آپ اپنی پارٹی کے ساتھ چل رہی ہیں, اب چلیں, جو ملنا نہ ملنا وہ الگ چیز ہے, لیکن آپ اپنی پارٹی کے ساتھ چل رہی ہیں, کیونکہ وہ بھی پارٹی کے بڑے جیالے ٹائپ کی محبت رکھنے والے, ان کا جو جذبہ تھا شاید میرے اندر اتنا نہ ہو, لیکن ان کے اندر کچھ زیادہ تھا, اور وہ جو جذبہ انہوں نے کنورٹ کیا, ہر چیز مجھے گائیڈ کی, سمجھایا باقاعدہ, ان کی گائیڈنس کی وجہ سے میں آج کامیاب بھی ہوں. اور اپوزیشن میں رہی, مشکلات بھی رہی, پارٹی کے ساتھ آپ ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے وومن ونگ کی ایک اہم عہدے پہ رہی, بلکہ ہیں بھی ابھی بھی آپ, تو جب مشکلات رہیں کب زیادہ ہرٹ ہوئی جب رونا آ گیا؟ رونا تو بہت دفعہ آیا, لیکن جب خواتین ونگ کا مجھے مدر ونگ کا عہدہ دیا گیا راولپنڈی کا, اور پھر جب تحریک میں ساتھ تھی, ووٹ کو عزت دو کی تحریک کے بعد جب مدر ونگ کے عہدہ دیا, تو میں نے ایک ثابت کیا کہ میں گراس روٹ لیول پہ میں نے کیونکہ اپوزیشن کا دور تھا, پی ٹی آئی کا دور تھا, کیونکہ وہاں پہ مشکلات مجھے زیادہ فیس کرنی پڑی, ہر یو سی میں نے اپنے جو مسلم نون کی جینور ورکرز تھی ان کو نکالا. یہ جس طرح کے اپنے الفاظ بولے یہ غلط بات نہیں ہے, اس طرح کے بولے. دیکھیے ایک نام ہے, کسی کا نام نہ لینا, ان کا نام ہے شیدا ٹلی, تو پھر اس سے کوئی ڈینائی تو نہیں, شیخ رشید احمد ان کا نام, نہیں میں تو نہیں جانتی, مجھے تو پنڈی میں نعرے ان کے مشہور ہے شیدا ٹلی کے حوالے, پاپولر تو ہے نا وہاں, نہیں پاپولر شیدا ٹلی کے حوالے سے ہے, حوالے سے نہیں ہے, لیکن پھر وہ خواتین ونگ کی ٹیم بنائی اور بڑی اس پہ محنت کی, اور آج الحمدللہ رونا تو ایک سائڈ پہ ہے, جو خوشیاں ہوتی ہیں نا یہ اللہ کی طرف سے. اب جو خواتین آپ کے ساتھ رہی, مرد بھی رہے, نوجوان بھی رہے آپ کی ٹیم کا حصہ, اب جب اللہ نے آپ کو ایک مقام دیا ہے, آپ بھول تو نہیں گئی ان کو؟ نہیں, میں یہ بتاتی چلوں, مجھے فخر ہے کہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ تھی, ہوں اور رہوں گی. ٹائم بالکل نہیں ہوتا, لیکن جو میری ٹیم کی فرسٹ پیورٹی ہے, میرے ان کے مسائل ان کی ایک میسج پہ حل کرنے کی کوشش کرتی ہوں, اور ان کے زیادہ زیادہ کام آنے کی کوشش کرتی ہوں, کیونکہ دل میں یہ کہ آپ کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ آپ فون پہ ان کے حل کریں. دیکھیے جس طرح ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, جیسے کچھ لا اینڈ آرڈر کے کچھ مسائل ہوتے ہیں, کچھ ان کے پرسنل ایجوکیشن کے ایشوز ہوتے ہیں, وہ اسی میں بڑے خوش ہو جاتے ہیں. اور ابھی جس طرح سی ایم پنجاب صاحب کے بڑے انیشیٹوز ہیں جس میں ان کو کچھ رہنمائی چاہیے ہوتی ہے یو سی لیول پہ, تو ان کو گائیڈنس مل جائے تو اس میں دیکھیں وہاں پہ راولپنڈی کے اندر بہت سارے نامور لیگی رہنما بھی ہیں, حنیف عباسی صاحب بھی ہیں, اور بھی بہت سارے اس طرح کے نام ہیں, تو وہاں پہ وہی آپ کا حلقہ باب ہے, تو ایسا نہیں کبھی ٹکراؤ تو نہیں ہوا کبھی؟ دیکھیں ایک اور چیز بتاتی چلو, جہاں آپ نے حنیف عباسی صاحب کا ذکر کیا, تو حنیف عباسی صاحب میرے حلقے کے ایم بھی ہیں اور لیڈر ہیں ہمارے راولپنڈی کے, اور طاہرہ اورنگزیب صاحبہ ہماری راولپنڈی سٹی کی صدر ہیں اور لیڈر ہیں خواتین کی, اور یہ دو وہ پایا تکمیل ٹائپ والے ہائی لیول کے وہ لیڈر ہیں جنہوں نے پارٹی کو ہولڈ کیا ہوا ہے, جنہوں نے لوگوں کے مسائل رینڈم جس طرح حل کرتے ہیں, ان کو وہ تجربہ حاصل ہے جو شاید ہی کسی کو حاصل ہو. اگر راولپنڈی میں سے حنیف عباسی کے کاموں کے نام نکال دیے جائیں, کام نکال دیے جائیں, تو راولپنڈی میں صرف کھنڈرات اور کھنڈراتی سڑکیں بچیں گی, ٹوٹے پھوٹے بلڈنگ, اس ٹائپ کی چیزیں بچیں گی. لیکن اگر پروجیکٹس دیکھے جائیں جس میں RIC ہے, جس میں اسپورٹس کمپلیکس ہے, جس میں شباز شریف پارک ہے, جس میں میٹرو بسز ہے, جس میں جتنے بھی دیکھے جائیں ہائی لیول کے پروجیکٹس ہیں, روڈ مینٹیننس ہے, ہاسپٹلز ہیں, بچہ بچہ ہاسپٹل ہے, بہت سارے ایسے انیشیٹو, بہت سارے ایسے پروگرام, بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جس پہ حنیف عباسی صاحب کا ٹھپا لگا ہوا ہے, اور فخر اس بات کا. اور حنیف عباسی صاحب نے ہمیشہ سپورٹ کیا اور انہوں نے انکریج کیا, اور طاہرہ اورنگزیب صاحبہ ایک ماں کی طرح درجہ رکھتی ہیں, اور طاہرہ اورنگزیب صاحبہ سے جو تعلق ہے وہ لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں. میں بتاتی ہوں, فخر محسوس کرتی ہوں کہ ان کے ساتھ میں نے جو ماں کا جو درجہ ہر کسی کو نہیں دیا جاتا, ہم ماں تو کہہ دیتے ہیں, لیکن میں اپنی والد کے جانے کے بعد جو سب سے زیادہ محبت اپنی والدہ سے کرتی ہوں, اور وہی محبت جو سوچ ہے, جو فیلنگ ہے وہ میری طاہرہ اورنگزیب صاحبہ کے بارے میں, اگر میں سوچوں کہ اللہ نہ کرے انہیں کچھ ہو تو میری آنکھوں میں قدرتی طور پہ آنسو آ جاتے ہیں. تو ایک محبت کی ایفیلیشن کا جنون اس حد تک ہے کہ میں ان سے ماں کے حد درجے محبت. مطلب وہ آپ کے جتنے بھی ان کے ارد گرد ہیں یا پارٹی کارکنان ہیں ان سے محبت اس طرح کی رکھتی ہیں؟ وہ ہر ایک سٹارٹ میں جب میں سیاست میں آئی تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ وہ ڈانٹتی بہت تھی,
اور میں سمجھتی تھی وہ غصے والی ہے, میں ان کے پاس بھی نہیں جاتی تھی, ان سے کوئی بات بھی شیئر نہیں کر پاتی تھی, اور مجھے لگتا تھا کہ میں شاید آگے نہیں بڑھ پاؤں گی. لیکن وہ جو ڈانٹ تھی, جب آپ زندگی کے کسی مقام پہ ہوتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ جو شخص آپ کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے اصل میں وہ آپ کا ویل وشر ہوتا ہے, وہ آپ کو وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ زندگی کے ہرڈل جو ہم لوگوں نے فیس کیے ہیں وہ یہ آنے والا جو بچہ ہے, بیسیکلی وہ ڈانٹ نہیں تھی, وہ آپ کو ایز اے استاد, ایز اے ٹیچر آپ سے کام کرتے. حنیف عباسی صاحب جب جیل میں تھے تو کیمپ جیل میں تھے, میں پروگرام کرنے گیا وہاں پہ, تو یہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے اور جیل کے اندر تھے, تو یہ ملاقات کے لیے جا رہے تھے, تو میری ملاقات ہوئی. بڑے وہ سلٹوں والے کپڑے پہنے ہوئے تھے انہوں نے, تو نہیں بس اب جب ان کو پتہ چلا کہ میڈیا والے ہیں, اب تو خیر وہ پہچانے کے بھی نہیں میرے خیال ہے, کیونکہ یہ ہمیشہ ایسے سیاستدان ہوتے ہیں کہ باہر جب ہوتے ہیں مشکل میں پہچانتے ہیں, بعد میں نہیں پہچانتے. تو انہوں نے مجھے کہا یار دیکھیں میرا کام ہے اس کا میڈیسن کا, میرے کو ڈرگ ڈال کے مجھے اندر پھینک دیا انہوں نے, مجھے مطلب سزا سنانے کی سوچ رہے ہیں. مطلب یہ اس طرح سے بڑے وہ ڈیسائیڈ تھے تب جب جیل میں ملاقات ہوئی. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ ورکر تو رہے, انہوں نے پارٹی کو تو تب نہیں چھوڑا, مشکل میں پارٹی لوگ چھوڑ بھی جاتے ہیں. اچھا خیر اینی ہاؤ, نہیں نہیں, آپ نے یہاں پہ ایک بات کی کہ وہ مجھے بھول جائیں گے, ایک بات آپ کو یہاں ایڈ کرتی چلوں کہ حنیف عباسی صاحب وہ لیڈر ہیں جو ان کے ساتھ ان کی پیشیوں پہ آتا تھا, چاہے وہ ورکر ہے چاہے کوئی بھی ایم پی اے ابھی جو موجودہ ہیں یا پریویس ہیں, وہ ان کو یاد ہے. مجمع میں مجھے شکوہ, میں شکوہ بتا دوں نہیں, اس کے بعد میری آپ تو ملاقات نہیں, میں بتا دیتا ہوں. اس کے بعد میری ایک ملاقات ہوئی موٹر وے پہ, میں بھی اسلام آباد سے واپس آ رہا تھا لاہور, اور وہ بھی اس لاہور آ رہے تھے. تو وہ راستے میں ایک جگہ ایک رکے, تو وہاں پہ ہماری ملاقات ہو گئی. ملاقات ہوئی, انہوں نے ظاہر نہیں پہچانا ہوگا, میں نے پھر روکا, میں نے کہا جی وہ فلاں ہوں فلاں, آپ نے نام بھی میرا اور سارا نمبر شمبر لیا تھا. ہاں بس وہ چل رہا ہے سلسلہ. میں کہا ٹھیک ہے. دیکھیں ایک لوڈ ہوتا ہے ہلکے کا, لوگوں کا, مسائل کا. میں بھی اکثر بھول جاتی ہوں, یقین کریں میں بھی اکثر کافی ٹائم کے بعد جب ملوں تو مجھے وہ پوری سٹوری جب بتاتی ہوں تب مجھے یاد آتی ہے. ہم لوگ نارمل لوگ ہیں, وہ سوچیں لیڈر ہیں, ان کے اوپر لوڈ ہوتا ہے ہلکا وائز, تو دیکھیں جب مسائل اتنے, انہوں نے ٹائم بڑا مشکل دیکھا. اوور آل دیکھیں ہمارے چینل کی پالیسی ہوتی ہے کہ نیگیٹیوٹی کم پھیلائیں, پازیٹیو چیزیں جو ہیں وہ لوگوں تک دیں, اور تنقید بھی کریں تو تنقید برائے اصلاح کریں. جب کوئی ظلم زیادہ ہے تو پھر تو دیکھیں جی کوئی چپ نہیں رہ سکتا, وہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو رہے گا پھر اس کے اندر پتہ نہیں کوئی انسانیت والی چیز نہیں ہوگی. خیر, عظمہ بخاری صاحبہ کی بات ہو رہی تھی. عظمہ بخاری صاحبہ کو جو ہم نے دیکھا, 2-3 چیزیں دیکھی. ایک تو یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا غصے والی ہے, دیکھتی ہے نا. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ وہ فوراً جو ہے مطلب میں اس کو کیسے لفظوں میں کلوز کروں کہ وہ اتنا ہے کہ فوراً جو ہے اگلے کے منہ پہ ٹھاپا ماری جو بھی بات ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہے کہ ان کے ساتھ مطلب وہ منسٹر ہیں, آپ پارلیمنٹ سیکرٹری ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ منسٹر اور پارلیمنٹ سیکرٹری کا ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ 80% یا 70% اختلاف ہی رہتا ہے. پارلیمنٹ سیکرٹری ادھر کو جاتا ہے, منسٹر ادھر کو جاتا ہے, وہ ایک دوسرے کی بدتعریفیاں کرتے ہیں. تو یہاں پہ شازیہ رضوان صاحبہ کا کیا رد عمل ہے عظمہ بخاری صاحبہ کے حوالے سے؟ دیکھیں میں عظمہ بخاری صاحبہ کے بارے میں اتنا بتاتی چلوں, وہ ایک بہن کی مانند ہے, جس طرح کی بڑی بہن نہیں ہوتی, بڑے پیار کے ساتھ. اچھا, جب میں منسٹر کے بارے میں پارلیمنٹ سیکرٹری, جب میں پارلیمانی سیکرٹری بنی تو سب سے پہلے انہوں نے مجھے کال کی, اور میں اسمبلی میں جب آئی تو انہوں نے آ کے مجھے حق کیا سب کے سامنے, اور خوشی کا اظہار کیا کہ مجھے تیرے بننے کی بہت خوشی ہے کہ تم بنی. اور دوستی تو ہماری, دیکھیں دوستی تو ہم جب کولیگز ہوتے ہیں دوست, لیکن ان کے ساتھ ایک گائیڈنس والا رشتہ تھا. اور کچھ ہمارے پارلیمنٹیرین بیٹھے ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جب سیشن ہوں گے, جب سوالات جوابات ہوں گے تو ظاہر منسٹر جب نہیں دے گی جواب تو شازیہ جواب دے گی, تو پھر کیا اس کو آپ چھوڑ دیں گی؟ تو ان کی ایک بات مجھے ابھی تک یاد ہے, انہوں نے کہا کہ شازیہ رضوان کو میں اکیلا نہیں چھوڑوں گی, یہ میری بہن ہے, اس کو میں ٹرین کروں گی. جب کوشچن ہوں گے تو میں اس کو ساتھ بٹھاؤں گی اور یہ مجھے دیکھے گی اور ٹرین ہوگی, دین جا کے اس کو میں گو ہیڈ دوں گی کہ یہ پھر جا کے اپنے عہدے کو سنبھالے. کیونکہ میں نے بھی بڑی مشکلات کو فیس کیا, وہ بھی پارلیمانی سیکرٹری سے انہوں نے سٹارٹ لیا. وہ تو بتاتی ہے, اور آپ نے کہا کہ وہ غصے والی ہے, تو سن کے مجھے ہنسی ضرور آئی. میں نے ان کے ساتھ کسی کو غصہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ انتہائی شفیق, محبت کرنے والی اور اتنی ہمبل ہیں. میں یقین کریں وہ کبھی کسی کو غصہ بھی کر دینا تھوڑی دیر کے بعد وہ فیل کرتی ہیں اس چیز کو. مین ان کے اندر ایک ہمدرد دل ہے, جو ایک احساس ہے کہ اگر کہتی ہیں کسی کا زیادتی بھی کرتے ہیں, میں ان کے ساتھ گھر میں اکثر ٹائم سپینڈ ہوتا ہے, تو وہ تھوڑا ان کے اندر جو چیز ہے وہ بڑا احساس والا ہے, وہ مہمان نواز ہے. اچھا, ان کے اندر ایک اور دیکھیں, یہ جہاں پہ وہ غصے والی بات ہے وہاں پہ یہ بھی ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ ایک کچھ لوگ دیکھیں کہ ان کے اندر منافقت ٹائپ ہوتی ہے,
کچھ سیٹنگز ہوئی ان کے ساتھ, لیکن یہ دیکھا کہ وہ جو چیز ہوتی ہے منہ پہ کہہ دیتی ہے کس طرح سے. منافق جو بندہ ہوتا ہے وہ دل میں نہیں رکھتا, اور اس حوالے سے وہ کلیئر ہے کہ وہ بخاری دل میں رکھنے والی خاتون نہیں ہے, اور مجھے ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. میں ان کے دبنگ سٹائل سے بڑی امپریس ہوں. میں ان جیسے بولنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن کر نہیں پاتی. لیکن ایک لیڈر آپ کا ٹائم لگتا ہے نا. دیکھیں میڈم انہوں نے کتنا ٹائم, دیکھیں زمانہ ہو گیا, سختیاں جھیلی انہوں نے, دیکھیں پولیس کے ڈنڈے بھی انہوں نے کھائے. ان کو جب مریم صاحبہ یہاں پہ کورس میں آتی تھی تو ہم نے دیکھا جب اپوزیشن کا دور تھا تو وہ خاردار تاروں کے اوپر سے وہ گزر کے جیسے جس طریقے سے جاتی تھی تو وہ مرد کے لیے مشکل ہوتا ہے جس طریقے سے. دیکھیں مشکلات ہر انسان فیس کر کے مقام تک پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آسانی ہے, آج اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت اور مقام دیا ہے, اور یہ اسی اسٹرگل کرنے کے بعد ایک مرہون منت اللہ کی دی ہوئی, اور ہمیں خوشی ہے. اور مجھے خوشی اس بات کی بھی ہے کہ خاتون ہونے کے ناطے میری مائنڈ میچنگ بہت زیادہ ہے ان کے ساتھ, اور ہر بات شیئر ہوتی ہے. اور آج اگر میں دبنگ سٹائل سے کام بھی کر رہی ہوں تو ان کے گو ہیڈ کی وجہ سے ہے کہ مجھے مزہ آ رہا ہے کام کرنے. مجھے ایک وہ کہتے ہیں نا وہ چڑیا, وہ میری بھی ایک چڑیا ہے. اس نے مجھے بتایا ہے کہ جو عظمہ بخاری صاحبہ ہیں اور میڈم شازیہ رضوان صاحبہ ہیں, ان کی آپس میں اتنی دوستی ہے, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ایک دوسرے میں کان میں بھی کہہ دیتی ہیں, اور ساتھ یہ کہ سچ ہے اس میں یا کوئی غلط آیا بات نہیں کہ میری ان کے ساتھ واٹس ایپ میں بات ہوتی رہتی ہے, کوئی چیز کی کچھ میں ان سے رائے لینی ہو, کچھ مشورہ کرنا ہو, مجھے گائیڈ بھی کرتی ہیں. اور اکثر مجھے کسی کوئی کام ایسا ہو جو ان کا ایکسپیرینس ان کو زیادہ ہے ماشاءاللہ, تو مجھے بتاتی ہیں کہ یہاں سے یہ کام ایسے کرنا ہے, یہاں پہ رک جانا. ایگزیکٹلی ہر چیز شیئر کرتے ہیں ہم لوگ. دیکھیں لیڈر, میں تو ان کو بڑی بہن اور لیڈر اس لیے مانتی ہوں کہ ان کی گائیڈنس کے ساتھ میں چلنا چاہتی ہوں, ان کے مشوروں کے ساتھ چلنا چاہتی ہوں. ان کو کراس کرنا میرا موٹو نہیں ہے, نہ میرا کوئی ایم ہے, نہ میں ان کے مقام تک پہنچ سکتی ہوں. دیکھیں شازیہ رضوان صاحبہ جو کراس کرتے ہیں وہ آگے نہیں بڑھتے, ایگزیکٹلی ایک ہی ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد وہ ختم. اور ان کی ایک چیز مجھے بڑی پسند, انہوں نے کہا بیٹا میں چاہتی ہوں آپ ہر ٹائم آؤ, آپ اتنا اچھا پرفارم کرو, اتنا اچھا چلو کہ آپ ہر ٹائم آؤ, آپ پہ کوئی ہرڈل نہ آئے, آپ پہ کوئی ایلیگیشن نہ لگائے. دیکھیں کوئی ہمدرد ہوتا ہے, کوئی اپنا ہوتا ہے تو اس طرح کی چیز سمجھاتا ہے, ورنہ کسی کو کیا لگے کہ وہ کہے کہ آپ وہ کہ جی فرسٹ ٹائم آئے چلی جائے. لیکن وہ ہمیشہ گائیڈ کرتی ہیں, پیار سے کرتی ہیں, اور مجھے خوشی ہے کہ وہ ایک بہن کی مانند مجھے سمجھاتی ہے اور پھر کر رہے ہیں کام. لگتا ہے انہوں نے انفارمیشن کی طرف فوکس کیا ہوا ہے, کلچر ونگ جو ہے وہ آپ کے حوالے کر دیا کہ آپ ہی دیکھیں اس کو. دیکھیں انفارمیشن پلس کلچر, انفارمیشن کی طرف ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اچھا اس کو سنبھالا, کلچر کو بھی دیکھتی ہیں اکثر. لیکن ایک چیز انہوں نے مجھے کہی کہ بیٹا انفارمیشن کی طرف دائرہ ان کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوتا ہے انفارمیشن میں, یا صرف کلچر کو دیکھتی ہیں؟ نہیں, دونوں کو دیکھتی ہوں. لیکن یہ کہ ان کے ساتھ جتنی بھی میٹنگز ہوتی ہیں ساتھ موجود ہوتی ہیں, پریس ٹاکس میں اکثر ساتھ موجود ہوتی ہیں. کلچر میں کام زیادہ ہوتا ہے اصل میں. پورے پنجاب میں جتنے آرٹس کاؤنسلز ہیں, تھیٹرز ہیں, جتنے پروگرامنگز ہیں, وہ ساری لک آفٹر کرنی ہوتی ہیں. آپ یہ خواتین کا ایک جو ٹیم ہے, سی ایم صاحبہ سے لے کے عظمہ بخاری صاحبہ, مریم اورنگزیب صاحبہ, آپ کچھ اس کے علاوہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ ہیں, کچھ اور 4-5 خواتین ہیں آپ کی ایکٹیو, تو آپ لوگوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جو خواتین ہیں مردوں سے پیچھے نہیں ہے آگے. اچھا ایک بات یہ بھی بتاتی چلوں کہ خواتین اللہ کی طرف سے کچھ ان کے اندر ایک ایسی اسپرٹ ہوتی ہے, وہ ذمہ دار ہوتی ہیں, اور جس طرح گھر کو مینج کرنا, باہر کے ذمہ دار ہو تو بہت ذمہ دار ہوتی ہے, لاپرواہ ہو تو حد سے زیادہ ہوتی ہے. پروفیشنل جو عورتیں ہوتی ہیں آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ گھر کو مینج کر کے, بچوں کو مینج کر کے اپنے پروفیشن کو ٹائم دیتی ہے, اور سیاست ایک ایسا پروفیشن ہے. عورت جو ہے اسلام سے لے کے, میڈم آپ اسلام میں دیکھ لیں تب بھی عورت کا ایک کردار ہے, اور اسلام نے ایک رتبہ دیا عورت کو. آپ قیام پاکستان کی بات کر لیں, قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ان کی بہن سے لے کے کتنی خواتین جو تھی انہوں نے کردار ادا کیا. آج دیکھ لیں مطلب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ سے لے لیں, مریم نواز صاحبہ لے لیں, مطلب عظمہ بخاری صاحبہ لے لیں, اس کے علاوہ مریم اورنگزیب صاحبہ, طاہرہ اورنگزیب صاحبہ کا نام لیا, آپ کو لے لیں, سب جو ہے اس طریقے سے کام کر رہی. عورت دیکھیں, عورت کے بغیر تو گھر بھی قبرستان ہے بھائی, عورت کے بغیر کوئی دوسری رہے, عورت کا ایک مقام ہے اسلام کے اندر. تو عورت کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عورت کے بغیر آپ سسٹم چلا سکتے ہیں. دیکھیں میں نے اس سے کہا کہ عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیت ایسی دی ہوئی کہ ذمہ دارانہ صلاحیت ان کے اندر موجود ہوتی ہے. اور واقعی جن خواتین کے آپ نے نام لیے, یہ ایک ٹاپ, ان کو ٹاپ خواتین کہنا, میں تو یہ کہوں گی ٹاپ کی خواتین ہیں جنہوں نے ثابت کیا کہ وہ کچھ کر سکتی ہیں. اور جس طرح سیاست میں آپ نے بینظیر بھٹو کا ذکر کیا, اور واقعی وہ حقیقتاً سیاست دان تھی, جس طرح انہوں نے اسٹرگل کی, جس طرح الیکشن کانٹیسٹ کرتی تھی, جس طرح بڑے مجمع میں جس طرح ایک پاور کی طرح تقریر کرتی تھی, امپریس ہو جاتا تھا انسان. اس طرح انہوں نے گمر چلائی. اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کا آپ نے ذکر کیا, سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ. میں ایک چیز آپ سے شیئر کرتی چلوں کہ میں نے سی ایم صاحبہ کو بڑا آبزرو کیا, اور بڑی بہادر
اور بڑی ہمت والی خاتون ہیں وہ. اور جس طرح مشکل وقت تھا, یقین کریں ان کے فادر جیل میں تھے, پوری فیملی جیل میں تھی, وہ بھی جیل میں تھی, لیکن جب باہر آئی اکیلی پورے پاکستان کے جلسے کرنا, اور چہرے پہ ان کے اسمائل رہتی تھی, کبھی انہوں نے فیل نہیں کرایا. حالانکہ جب عدالتوں کی پیشیوں پہ جاتی تھی تو اپنے ورکر کے ساتھ بڑا والا آنا, محبت والا رویہ. پر ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں نیب کورٹ کے اندر, گرمی بہت تھی, صبح ارلی جانا ہوتا تھا تو بعض کچھ کھایا پیا نہیں ہوتا تھا, تو میں کھڑی رہی تو میں گر گئی, بے ہوش ہوگی. تو سی ایم صاحبہ نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں گر گئی, تو وہ ایک دم انہوں نے کہا کہ اس کو بٹھاؤ, اس کو پانی دو. اور اس ٹائم ان کا جو رویہ تھا, مجھے ایک دم وہ فیلنگ آئی کہ وہ واقعی محبت کرنے والی خاتون, اور ہر ایک کے بارے میں سوچنی. اور مجھے اچھا, آپ کو یہ نہیں ہے کہ چھوڑ کے آگے چلے گی, انہوں نے کہا ان کو اٹھائیں پکڑیں, ہمیشہ انہوں نے مجھے جب کچھ بھی ہوتا تھا پیار کرتی تھی, گلے ملتی تھی, اور ان کے جو پیار کا احساس تھا مجھے. اور اب وہ وقت یاد آتا ہے کبھی بیٹھے, میں کبھی کبھی اپنی ہسٹری دیکھتی ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, کیونکہ ایک لیڈر. اچھا, ایک چیز ہے, میں میڈم جب میں دیکھتا ہوں مریم نواز صاحبہ سی ایم پنجاب کو, تو جب مشکل وقت رہا تو وہ تو نہیں روئی, لیکن اب میں بہت سارے ایسے وہ نوجوانوں کے لیے, بچیوں کے لیے, جب وہ ایونٹس میں سیالکوٹ ہو, فیصل آباد ہو, اکاڑا ہو, بہاولپور ہو, لاہور میں یا کالا شکاکو ہو, جہاں پہ وہ ایونٹس میں جا کے وہ جاتی ہیں تقریبات میں, تو بچوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے ان کی مطلب محنت کے اوپر جب بات کرتے تو اکثر ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں محبت میں ان کے ساتھ. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک ماں کا تقاضا ہے محبت کا, جو اپنے بچوں کو دیکھتی ہیں, وہ جا کے کہتی ہیں کہ آپ لوگوں کی جو کامیابی مجھے لگتا ہے کہ یہ میری کامیابی ہے. جس طرح کہ آپ کے ماں باپ خوش ہوتے ہیں, میں اس سے زیادہ بڑھ کے آپ کے لیے خوش ہوں. اور وہ خوش ہو رہی ہیں, جس طرح ان کو اسکالرشپ پلان دے رہی ہیں, اور ان کو خوشی کا احساس, ایک جذبہ جاگا ہے ان کے اندر, اور ایک ماں کی طرح وہ بہیو کرتی ہیں. اور ہم بھی رو پڑتے ہیں کبھی ان کو دیکھ کے, کیونکہ میں نے بھی کافی ایونٹس ان کے دیکھے اور گئی میں بھی, اور ان کی تقریر دیکھ کے میری آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں. وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں. رویہ کیسا ہوتا ہے مریم صاحبہ کا آپ لوگوں کے ساتھ؟ سخت رویہ ہوتا ہے یا محبت والا ہوتا ہے؟ سخت والا تو کبھی رویہ دیکھا ہی نہیں. سخت والا رویہ ہوتا تو آج ہم ادھر نہ بیٹھے ہوتے. محبت والا رویہ ہے ان کا, شفقت والا ہے, اپنائیت والا ہے. اگر وہ دور بھی کہیں موجود ہیں, ایک چھوٹی سٹوری ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ ایبٹ آباد کا ایک جلسہ تھا. نواز شریف صاحب جب جلسے کے اوپر سٹیج پہ تھے, اور ہم روز ان کو سلام کرنے نیب کورٹ بھی جاتے تھے, پنجاب ہاؤس بھی جاتے تھے, تو میاں صاحب اتر کے گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے, اور ہم لوگ ہاتھ ہلاتے رہے سیڑھیوں پہ نیچے کھڑے ہو کے, اور ہماری نظر نہیں پڑی میاں صاحب, سلام نہیں ہوا. نیکسٹ ادر ڈے جب ہم صبح ان کو سلام کرنے گئے, تو وہ جب جیسے ہی گاڑی سے اترے تو میں کھڑی تھی پاس ہی, تو مجھے آگے کہتے ہیں آپ آ گئی واپس ایبٹ آباد سے. تو دیٹ آئی واز شاک کہ ان کو کیسے, انہوں نے کیسے دیکھا, میری تو نظر انہی پہ تھی اور انہوں نے مجھے تو دیکھا نہیں. لیڈر جو ہوتا ہے بڑا دور ہے. اسلام آباد میں ان کو ملی, ایبٹ آباد کا ایک جلسہ, نہیں ایبٹ آباد سے واپس اسلام آباد میں اگلے دن. اچھا اچھا اچھا, مطلب میں آپ کو بتاتی چلوں, جو لیڈر ہوتا ہے بڑا دور اندیش ہوتا ہے, اس کو اپنے جو ورکرز ہوتے ہیں. دیکھیں اس میں تو دیکھیں میاں صاحب اگر جہاں سے انہوں نے اسٹرگل کی اور کہاں تک پہنچے, آپ اگر یہ کہیں کہ ان کو ورکرز کی اور کارکنوں کی وہ رسپیکٹ یا ان کی پہچان ہے, تو یہ کہنا میرے خیال میں یہی جذبہ مریم نواز صاحبہ کے اندر ہے. ان کے استاد ان کے باپ ہیں. ایگزیکٹلی. اور جب وہ دور کھڑی ہوتی ہیں, جب وہ سلام نہ اسرنگ کر سکے تو آنکھوں سے جواب دیتی ہیں, اور محبت کا احساس ہوتا ہے, اور ہمیں پتہ لگ جاتا ہے انہوں نے ہماری محبت کا, ہمارے سلام کا جواب دیا, اور یہ احساس ہوتا ہے. اور یہی وہ اپنائیت ہوتی ہے جو آپ کو گرویدہ بناتی ہے. اور سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ نے جس ورکر سے محبت کی, اس کا نام بھی ان کو یاد ہے, ان کی شکلیں بھی ان کو یاد ہے, ان کو پتا میرے مشکل وقت کے ساتھی کون. اچھا دیکھیں, ہم چائنا کا دورہ ہو یا ابھی جو ورک کر گئی ہیں پنجاب کے اندر جو کام شروع ہو گیا, اپریشیٹ تو کرنا چاہیے. جہاں پہ تنقید ہے وہ بھی ہم کریں گے کہ یہ تنقید برائے اصلاح کی جائے. سب سے پہلے تو مریم صاحبہ کی جو ٹیم ہے نا, انہوں نے بڑی سلیکٹڈ سی ٹیم, جس میں ہماری بہن مریم اورنگزیب صاحبہ, اسپیشلی عظمہ بخاری صاحبہ, یہ لوگ جس طرح کے انہوں نے اپنے ساتھ ٹیم میں رکھے ہوئے ہیں. خواتین کی بات کروں, مردوں میں تو بہت سارے ایسے مرد حضرات ہیں جو دن رات, ابھی میں بات کروں وہ بلدیات منسٹر تو دن رات وہ محنت کر رہے ہیں. اسی طرح ایگریکلچر کے منسٹر جو ہے بڑی محنت کر رہے ہیں, انڈسٹری کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے. مطلب وہ تو آپ دوسری بات ہی نہ کریں نا, لیکن اس کے ساتھ جو ٹیم ہے خواتین کی, ظاہر ہے وہ مردوں کو تو زیادہ قریب نہیں رکھ سکتی, خواتین نے رکھنا ہے. وہ ایک بڑی سلیکٹڈ سی ٹیم نکالی ہے. تو اس میں کیا میاں نواز شریف صاحب کی ان کو ہدایت تھی یا انہوں نے خود سلیکٹ کی تھی؟ دیکھیے, میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی ہدایات کے مطابق مردوں کی ٹیم کافی ہے, خواتین کی نہیں. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا, آپ یہ کہہ رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جس طرح بھی جب وہ چائنا کے ٹور پہ گئی تو ظاہر ہے ایک انفارمیشن کلچر کی انفارمیشن منسٹر ساتھ ہوتی ہے, ظاہر ہے ساری انفارمیشن میڈیا کی وہاں کی ساری وہ دینی ہوتی ہے, اور جو سینئر منسٹر ہے وہ تو ہوتی ہے ہر ٹائم ساتھ ہے.
تو اس لیے ان کا ساتھ ہونا اس لیے بھی ضروری تھا. اور سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ خواتین کی ایک ٹیم لیے ساتھ ہوتی ہیں, ان کے ساتھ ان کی سیکرٹری ہوتی ہیں ساتھ, اور پوری ٹیم کے ساتھ ہوتی ہیں, مرد حضرات بھی ہوتے ہیں. اور لیکن آپ نے کہا کہ چائنا کے ٹور پہ, تو چائنا کے ٹور پہ اس لیے میں بتاتی چلوں کہ انفارمیشن منسٹر کا ہونا ضروری ہوتا ہے, چاہے خاتون ہو, چاہے میل ہو, چاہے فیمیل ہو, ان کا ہونا ضروری ہوتا ہے. تو وہ اس لیے ساتھ تھی, اور سینئر منسٹر تو ہوتی ہے ہر ٹائم ان کے ساتھ. فلموں کی بات کروں تو ٹاپ کی فلمیں کبھی ہوتی تھی پنجاب کے اندر. ڈرامہ تھیٹرز کی بات کروں 90s کی دہائیز میں شروع ہوا, تو جب وہاں پہ فیملیز وہ ڈراماز ہوتے تھے. اب نہ تو فلموں کا معیار رہ گیا نہ ڈراموں کا رہ گیا. ہم ون بائی ون اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ فلم انڈسٹری میں آپ کیا کر رہی ہیں, اور ڈرامہ تھیٹر اس میں کیا کر رہی ہیں. ڈرامے بھی بہت ٹاپ کے ہوتے تھے. انڈیا جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے وہ ٹکرے مار لیتا تھا, لیکن ہمارے جو ڈرامہ تھے وہ کمال کے ڈرامے ہوتے تھے, وہ آگے چلے. لیکن اب کیا ہو گیا, کوئی ہمارے پروڈیوسر, ہمارے اس طرح کے وہ ان کو ہدایت کار کرنے والے, کیا وہاں پہ کوئی پرابلم ہے, یا اس طرح کا ماحول ہو گیا کہ ہم اس طرح کی فحاشی اور یعنی دیکھنا چاہتے ہیں, کیا ہے؟ دیکھیں یہ بڑا المیہ ہے کہ ایک ایسا کلچر جو ہمارے معاشرے کا, ہمارے پنجاب کا حصہ نہیں ہے, وہ متعارف ہوا, جس کو لوگوں نے, کچھ لوگوں نے, کچھ اسپیسیفک لوگوں نے بڑی پذیرائی دی, اور جب پذیرائی ملی تو اس کو چلتے رہنا بہتر مناسب سمجھا. لیکن جو ایک کلچر تھا ڈرامے کا, جیسے ببو برال, مستانہ اور مطلب امان اللہ, ہی وہ میں ان کے ڈرامے بڑے شوق سے دیکھتی ہوں. اتنا وہ جگت مارتے تھے تو فیملی کے اندر کوئی, اور ہم لوگ فیملی کے وائز بیٹھ کے گھر پوری فیملی بیٹھ کے ڈرامے دیکھتی تھی. ہماری جو کلچر انفارمیشن عظمہ بخاری صاحبہ سے ڈسکس کیا, انہوں نے کہا کہ شازیہ آپ کو گو ہیڈ ہے, آپ جس طرح اس کو دیکھنا چاہتی ہیں. انہوں نے جو دبنگ سٹائل تھا, انہوں نے کہا دبنگ سٹائل. اور باقی اکثر جب میں سمجھ نہیں آتا مجھے تو میں ان سے شیئر کرتی ہوں, اور اس پہ وہ ایکشن لیتی ہیں, اور سپر ایکشن لیتی ہیں. وہ سپر ایکشن کا مزے کا ہوتا ہے, ان کو مجھے اتنا مزے کا سٹائل ان کا لگتا ہے. وہ سپر ایکشن جو ہوتا ہے وہ میرا دل سکون میں کر دیتا ہے, اور میں کہتی ہوں ایسی سپر ایکشن پھر میں نے انہیں کو فالو کیا, اور میں اسی طرح کی, اس طرح کا ایکشن تو نہیں لیتی, لیکن اس طرح کی کوشش کرتی ہوں. لیکن پھر ہم اس تھیٹر کو بھی سیل کرتے ہیں, اس آرٹسٹ کو جرمانے بھی کرتے ہیں, کو بین بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تاکہ آئندہ کے لیے سبق ہو. اور اس پہ کافی حد تک میں نے کنٹرول کر تھیٹرز تو میں نے دیکھے. لیکن آپ ولگیرٹی کی بات کرتے ہیں, ولگیرٹی کو کنٹرول کرنے کا طریقہ یہ کہ ایس او پیز کو فالو کرنے کے حوالے سے جو ہمارا ڈی سی کمشنر صاحبان کی طرف سے ایک کمیٹی, ایک ٹیم تشکیل دی جاتی ہے, جو ہمارے کلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ایس او پیز کو فالو کرتی ہے. ہم نے اس کو پراپر اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں. آپ شیخوپورہ بھی گئے, آپ فیصل آباد بھی گئے, آپ لاہور میں بھی گئے, پنڈی میں بھی, آپ کے ہوم ٹاؤن میں بھی کچھ اس طرح سے تھا. ابھی چھوٹے شہروں کے اندر اکاڑا, قصور, ننکانہ یا ساہیوال, اس طرح ملتان دیکھ لیں, تو میں کہتا ہوں کہ سوری ٹو سے کہ ابھی یہ ڈرامے نہیں رہ گئے, یہ سستی انٹرٹین رہ گئی, یہ فحاشی کی, یہ اوریانی کی. آپ تھیٹرز میں جس طرح سے ڈانس ہو رہا ہوتا ہے, شرم کے مارے کوئی فیملی نہیں لے کے جا سکتا. وہاں پہ جس طریقے سے میں کپڑے اتار کے پھینک دیے جاتے ہیں, مطلب یہ کون سا کلچر ہے؟ یہ تو ایک فحاشی ہے, کلچر تو نہیں ہے اس کو. یہ تو کلچر باقاعدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا وہ کلچر دکھائیں. پنجاب کا جس طریقے سے یہ ہوتا تھا, تو اب اس پہ آپ سیل بھی کیے, لیکن جرمانے کتنے کو کر رہی ہیں کہ وہ دوبارہ نہ کریں؟ دیکھیں آپ نے جس طرح ولگیرٹی کی بات کی, حقیقتاً کچھ جگہوں پہ ایسی رپورٹ, لیکن ابھی ماشاءاللہ کافی کنٹرول ہو چکا ہے, اور میں نے کافی شہروں کی وزٹس کی ہیں. ابھی آئندہ کچھ دنوں میرے اور بھی پلانز ہیں وزٹس کرنے کے, جس میں گجرانوالہ شامل ہے, بہاولپور ہے, ملتان ہے. ان کی علاقوں میں نے آرٹ کلچر کی ادھر وزٹ کرنے ہیں, اور تھیٹرز کی بھی وزٹ کرنے ہیں, اور ساری ان کی ایس او پیز, وہ ساری چیزوں کو میں نے چیک کرنا ہے. اور دیکھیں ولگیرٹی کو ہم 100% ختم نہیں کر سکتے, لیکن اس کو انشاءاللہ 20 to 30% اس کو باؤنڈ کر کے کنٹرول کیا جا سکتا ہے, تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ پھیلے نہ. ڈر اور خوف ضرور ہونا چاہیے, اور یہ ڈر اور خوف ضرور ہوگا, اور جو غلط کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی, اس کو جرمانے ہوں گے. میڈم آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, 100% آپ اس کو نہیں کر سکتے, لیکن کم از کم یہ تھیٹرز میں آپ سرے عام جو ہے جس طریقے سے کریں تو اس سے تو روکا جا سکتا ہے. پنجاب کے 61 تھیٹرز ہیں, بالکل, جس میں لاہور میں سب سے زیادہ تھیٹرز 11 ہیں, اور گجرانوالہ میں 6 تھیٹر ہیں, فیصل آباد میں ہیں, شیخوپورہ میں 6 تھیٹر ہیں, اس طرح راولپنڈی میں 2 تھیٹر میں زیادہ دیکھنے والے لوگ ہیں. دیکھیں کلچرل جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں لوگ لائک کرتے ہیں, اور تھیٹرز وہاں پہ جتنے مالکان ہیں انہوں نے تھیٹرز اوپن کیے ہوئے کہ باقاعدہ ریگولیشن کو دیا جاتا ہے, لائسنس, اس کے تھرو وہ تھیٹر اوپن کرتے ہیں. راولپنڈی میں کتنے؟ راولپنڈی میں 2 تھیٹر ہیں, سیروز تھیٹر ہے, موتی محل تھیٹر ہے ہمارا. اور مین کہنے کا آپ کو جو سیل کر رہی ہیں آپ,
ان کے بعد ان کو اگر دوبارہ ری اوپن کرتی ہیں تو کیا ان کے ساتھ آپ ایگریمنٹ ہوتا ہے؟ دیکھیے وہ جا کے باقاعدہ اپنا ایک ایفیڈیوٹ جمع کراتے ہیں کہ آئندہ اس طرح کا کوئی ولگیرٹی، فائن بھی کرتی ہیں ایگزیکٹلی آئندہ کوئی ایسا ولگیرٹی شو نہیں ہوگا. فحاشی پھیلانے والے جو آرٹسٹ ہیں ان کو بھی کچھ ابھی ہمارا ایک اور پلان ہے، ہماری ایس او پیز بدل رہی ہیں، ہم نئی ایس او پیز لے کے آ رہے ہیں جس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم آرٹسٹ جو ہمارے ان کو بھی رجسٹر کریں، ان کے جو مالکان ان کو بھی رجسٹر کریں، اور جو ہمارے آرٹس اینڈ کلچر کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بھی ہم رجسٹر کریں. اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ یہ جو رجسٹر لوگ ہوں گے ان کو کام کرنے میں آسانی ہوگی، اور کوئی ان کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ ہماری اس جگہ پہ کیوں آئے ہیں، آپ ان کے اختیارات ہوں گے. اور اس ایس او پیز کے تحت ہم جو آرٹسٹ ہوں گے، جو فنکار ہیں جو یہ ولگیرٹی شوز کرتی ہیں، ان پہ ہم اسٹرکٹلی ان کو جرمانے عائد کریں گے. یہ میں نیا ایک لا لے کے ہم لوگ آ رہے ہیں، اور اس پہ ہم لوگ جرمانے کے ساتھ ساتھ ان کو وارننگ لیٹر پہلے جاری کریں گے، پھر ہیوی قسم کے جرمانے ہوں گے تو پھر اس پہ کافی حد تک ہم کنٹرول ہو کریں جائے گے. گا. اور یہ نیا ایک ایس او پیز رول لے کے آ رہے ہیں، اس کو متعارف کروا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس پہ اپ کمنگ ڈیز میں اس پہ امپلیمنٹ کریں گے تاکہ جو ہمارے ڈی سی صاحبان کے ساتھ مل کے ہم اس ایس او پیز کو فالو کریں. اور اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کار بھی یہ کہ جب تک ہم جرمانے نہیں کریں گے، جب تک ان کو بین نہیں کریں گے، تب تک یہ رکے گا نہیں. اس کو روکنے کا طریقہ یہ صرف سیل کرنا حل نہیں ہے، اور سیل کرنا حل نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں تھیٹر کو سیل ہی ہونا چاہیے، تھیٹر سیل ہی ہونا چاہیے. جو فنکارہ جو اداکارہ اس طرح کا ولگر ڈانس کرتی ہے اس کو بین ہونا چاہیے 3 مہینے کے لیے. کرتا ہے اس کو اس طرح سے 3 مہینے کے لیے اس کو بین کریں گے. جب 3 مہینے کے لیے وہ آل تھیٹر سے بین ہو جائے گا تو آف کورس پھر کنٹرول آپ پہ ٹھیک ہو جائے گا. ایگزیکٹلی. اچھا بات یہ ہے کہ یہ آپ یہاں تک تو ٹھیک ہو گیا کام، ابھی آرٹسٹ جو ہے ان کی فلاح کے لیے بھی آپ کو کام کر رہے ہیں. دیکھیے فرسٹ ٹائم سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے بہت بڑے بڑے انیشیٹیوز ہیں، صحت کے حوالے سے، ستھرا پنجاب کے حوالے سے، دی رانی اپنا اچھا اپنا گھر کی اسکیم کے حوالے سے، اسکالرشپ پلان کے حوالے سے. اس کے اندر یہ بھی آ رہے ہیں. میں بتاتی چلوں کہ ہر ایک طبقے کے بارے میں سوچ رہی. ہماری جو صحافتی تنظیم ہے ان کے لیے انہوں نے جس طرح سوسائٹی انوگریٹ کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. عظمہ بخاری صاحبہ نے بڑا سٹیپ لیا. ویسے مل رہی ہے، اللہ کرے مل جائے گی. مل رہے ہیں، سب لوگ اپلائی کر رہے ہیں، آپ ہی کریں. اور عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی جو بھی اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کوئی بھی اچھی انیشیٹو ہے سی ایم صاحبہ اس کو ڈیفینیٹلی اور ڈسکس کیے بغیر، سی ایم صاحبہ کی اجازت کے بغیر تو نہیں کیا جا سکتا. بالکل. اسی طرح انشاءاللہ سی ایم صاحبہ نے ایک اور چیز بتاتی چلوں کہ آرٹسٹ ویلفیئر کمیٹی بنائی ہے. اچھا. جس میں پورے پنجاب کے جتنے ہمارے سینئر آرٹسٹ ہیں، جس میں ہدایت کار، ادیب، فنکار، سنگر، جو بھی سینئر ہمارے آرٹسٹ ہوں گے وہ موجود ہوں گے کہ ممبر، اور جس میں عظمہ بخاری صاحبہ اس کو چیئر کریں گی، اور سینئر منسٹر مریم اورنگزیب صاحبہ بھی اس میں موجود ہیں، اور وہ ممبران ہیں. اور ان کے ہوتے ہوئے سب کے مسائل سن کے آرٹسٹوں کی ایک آواز ہوگی وہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ اکثر جو آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کی جو آخری زندگی ہوتی ہے بیماری سے اور غربت سے، اور یہ بڑا دل دہلا دینے والا سچویشن ہوتی ہے. بیچارے کئی فنکار روتے مر گئے، ان کا علاج نہیں ہوا، اور علاج نہیں ہو سکتا، اور ان کی آخری زندگی بڑی ہم لوگوں نے دیکھی. لیکن ایک ظلم بھی ہو رہا ہے میڈم شازیہ رضوان صاحبہ، آپ کے علم میں ہے؟ نہیں بولے. آپ 5,000 کو آرٹسٹ کو پر منتھ دیتے ہیں، جو سال کا بنتا ہے 60,000. وہ بھی جب چیک دیتے ہیں اس کے اندر سے ہماری اطلاعات کے مطابق 15 سے 20,000 روپیہ جو ہے وہ چیک دینے والے درمیان میں کھا جاتے ہیں. اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ دیکھیے یہ آپ کو رومرز جو غلط قسم کے ملتے ہیں، اس کی صداقت اس میں بالکل بھی نہیں ہے. کچھ لوگوں کے ساتھ اس طرح اسپیسیفک سب کے ساتھ تو نہیں ہو سکتے، کچھ اکا دکا لوگوں کے ساتھ ہوا ہوگا، وہ رپورٹ آپ کے تک آئی ہوگی. لیکن ایک اور بات بتاتی چلوں، جو آرٹسٹ ہمارے پنجاب کے ہیں، آرٹس کونسل کے جو فنکار ہیں، ان کو جو 5,000 روپیہ ماہانہ اعزازیہ تھا، وہ سی ایم پنجاب اور انفارمیشن منسٹر عظمہ بخاری صاحبہ کی ہدایات پہ وہ 15,000 کر دیا ماہانہ. اور اس پہ ہم لوگ ایک اسکروٹنی کر رہے ہیں، جتنے ہمارے اتھینٹک جو سینئر فنکار ہیں، جو بیسک جن کے اوپر ایک زندگی کا اعزاز حاصل ہے کہ وہ سینئر فنکاروں کی کیٹیگریز میں آتے ہیں. بعض لوگ تو ایک آدھ شو کر کے فنکار بن جاتے ہیں، لیکن جو سینئر فنکار ہیں ان کا رائٹ پہلے ہے. ان کو اس ایس او پیز اسکروٹنی کے تحت ان کا نام بیچ میں ڈل رہا ہے، اور وہ اسکروٹنی جاری ہے. اور اس وجہ سے بجٹ بڑھائیں گے انشاءاللہ. دیکھیے فنکاروں کا بھی رائٹ ہے، اور اس فنکاروں کے لیے بھی سوچا جا رہا ہے علاج معالجے کے لیے بھی کوئی ایسا ہیلتھ کارڈ بنا دینا کہ تاکہ وہ آخری زندگی. دیکھیں یہ جو سی ایم صاحبہ کے جو پروگرامز میں سارے اس کو افیلیٹ اس کو کر رہے ہیں، سب لوگ اس پہ افیکٹ ہو رہے ہیں، سب جا رہے ہیں اور اس کو جا کے اس کو یوز کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں یہ جا کے اگر یہ اپنے ان اداروں کو یوٹیلائز کریں اور ان کے ذریعے مستفید ہو سکتے ہیں. سب ادارے ہیں، چاہے وہ اپنا گھر ہے، چاہے وہ ہیلتھ کارڈ ہے، صحت کارڈ ہے، ہمت کارڈ ہے، چاہے وہ دھی رانی ہے، کچھ بھی ہے. لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے
जिस तरह हमारी सहाफ़ती तंजीम है उनके लिए उन्होंने आपको पता है कि स्पोर्ट्स एक फंड मुतारिफ करवाया जिसमें उनकी स्पोर्ट्स हो सकती है, और ये स्पोर्ट करने के लिए उन्होंने उनका एजाजिया बढ़ाया, उन बच्चों की शादियाँ और उनकी बीमारी के जो खर्चात है उसके लिए स्पोर्ट फंड मुतारिफ करवाया लास्ट वीक, और इसी तरह फनकारों के लिए भी इंशाल्लाह कुछ अच्छी इनिशिएटिव। वो एक आर्टिस्ट है स्टेज के जिन्होंने पहले भी वो बहुत सारी अपने ऊपर फायरिंग भी करवाई, शेखुपुरा के आई थिंक कहाँ के है, वो मोटरवे के ऊपर फायरिंग गाड़ी के ऊपर करवा ली, फिर ये रीगल चौक के अंदर वो खुद ही खातून एक से मिलके उन्होंने वो गले छले और वो गालियां शलियां निकलवाई मैडम को, और वो बनना चाह रहे थे कल्चर विंग का पता नहीं क्या, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो नाम तो मुझे भूल गया, नहीं का कुकड़ उसको निकनेम कहते थे। देखिए मैं इस तरह ताहिर मेरे ख्याल में मैं इस तरह की चीजों को बॉदर नहीं करती हूँ, और सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा को ऐसे बहुत सारे लोग आए अटैक करने, बहुत सारे लोग आए एलिगेट करने, इस तरह की बातें, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉदर नहीं करता। हमारा काम एग्जैक्टली हो सकता है, लेकिन हमारा काम जो है फोकस हमारे काम पे है, हम राइट लेफ्ट इस तरह की चीजों को नहीं देखते और हमारा ध्यान भी नहीं। आप खातून है, मैंने रात को देखा शेखुपुरा जैसे जहाँ पे वारदात बहुत ज्यादा होती है उन एरियाज में, कभी फैसलाबाद में आप रात के टाइम जाके विजिट कर रही होती है, बल्कि दूसरे लफ्जों में छापे मार रही होती है वो थिएटर्स के ऊपर जाके कि वहां पे कोई इस तरह की कोई ड्रामास तो नहीं चल रहे, और सील भी किया आपने जाके, आपको कोई खौफ खतरा नहीं रात को 10 बजे जाके 9 बजे जाके 11 बजे जाके आप जो काम करने वाला इंसान होता है जब वो करप्ट माफिया को जब टारगेट करता है, और जब टारगेट करता है फिर उसकी एक एम और मिशन होता है कि इसका सफाया एंड तक करके बैठेगा, और मेरा एक जज्बा है और मेरा एक एम है कि इसको मैं इसका सफाया करूंगी चाहे कुछ भी हो। मुझे हर्डल्स भी आती हैं, मुझे थ्रेट्स भी आते हैं, मुझे ऑफर्स भी आते हैं, लेकिन मैं इन चीजों को बॉदर नहीं करती। देखिए पैसों की ऑफर की बात हो भी मैं बात ना करी, ऑफर्स किसको नहीं आती, लेकिन हम लोग थिएटर्स वाले कहते हैं ना मैडम ले बस हमें चले, मैडम इस चीज पे बात भी नहीं करती क्योंकि मुझे सीनियर मिनिस्टर साहिबा का आशीर्वाद है और उनकी हिदायत है कि इनकी किसी बातों में नहीं आना, उन पे ध्यान नहीं देना। और एक चीज मैं आपको बताती चलूं, जब हमारी सीएम साहिबा ने जब पार्लिमानी कमेटी को और मिनिस्टर साहब की कैबिनेट की जब मीटिंग बुलाई तो उन्होंने मुझे एक लेक्चर दिया था। उन्होंने कहा बेटा ये जो आपका डिपार्टमेंट है ना ये कांटों की सेज है, इसको आसान मत लेना, इस पे आप पे एलिगेशन भी आएगा, इस पे हर्डल्स भी आएंगे, इसको आप बड़ा कुछ आपको ब्लेमिंग की सूरत में फेस करना पड़ेगा, लेकिन घबराना नहीं और परेशान नहीं होना, क्योंकि हम लोगों ने भी चीजों को फेस किया है। खातून ये घबराना नहीं, कोई और भी कहता होगा परेशानी आएगी आप पे, लेकिन ये एक वर्ड है हमारा, मैं उसको सोच के नहीं कह रही, एक वर्ड है, मैं उसको आपको यूज करके बता रही हूँ कि वो वर्ड ये था कि आपने परेशान नहीं होना। हर्डल आती है, फेस करनी पड़ती है, लेकिन मैं परेशान नहीं होंगी क्योंकि मेरे ऊपर कायदीन की सपोर्ट और साथ है। जब अच्छा काम कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आप देखिए मैडम, कायदीन की सपोर्ट होना अच्छी चीज है। जब आप अच्छी नीयत से मेहनत से आपका मकसद नेक है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी मदद करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है मदद कर रहा होता है, और साथ सीनियर से तो करनी है, जब बुरा वक्त होता है तो सीनियर भी साथ छोड़ देते हैं। बिल्कुल, तो ये एक जो है अल्लाह पाक का खास करम होता है जो इस तरह से। अच्छा बागे जिना की बात करते हैं लाहौर की, तो ओपन एयर थिएटर बड़ा मशहूर हुआ था, वहां पे वहाँ ओपन थिएटर शोज होते थे और बड़े अच्छे कल्चरल शो होते थे, लेकिन अब जो है वो एक खंडर का और टूट फूट का शिकार हो चुका है। उस पर भी कोई नजर हो रही है कि कोई नहीं? अच्छा पता नहीं आपको कौन ये गलत किस्म की इंफॉर्मेशन देता रहता है, मुझे समझ नहीं आ रही है। हमारा फर्स्ट और सेकंड को एक फैमिली फेस्टिवल होने जा रहा है ओपन एयर थिएटर में, उसके बाद 10 दिन का फेस्टिवल होने जा रहा है हमारा 15 फरवरी को जो बागे जना में सर्कस, हाँ ओपन एयर थिएटर में, उसमें एक सर्कस होनी जा रही है ओपन एयर थिएटर में, एक फेस्टिवल है एंजॉयमेंट के। तो ये पंजाब के जितने भी हमारे, उसको कोई रेनोवेशन भी सोच रहे हैं आप? इंशाल्लाह वो थोड़ा सा हमने किया उसको मेंटेन, और इंशाल्लाह इदारे की तवज्जुह के साथ मिलकर उसको थोड़ा और मेंटेन करेंगे। और इसी तरह हमारे कल्चरल काफी इवेंट्स थे जो होने जा रहे हैं पंजाब के हवाले से। बहावलपुर में चोलिस्तान हमारा होने जा रहा है, वो डेजर्ट, बिल्कुल, उसमें जीप रैली होगी और वो बड़े मजे का 2 दिन का हमारा इवेंट है, वो भी हम करने जा रहे हैं 14 और 16। इंशाल्लाह मैं खुद उसको देखूंगी। और फिर गंदारा फेस्टिवल होने जा रहा है टेक्सला में, वो फरवरी में होने जा रहा है। और मुल्तान में हमारा जो एक इवेंट होने जा रहा है वो भी इंशाल्लाह वो भी फरवरी में एंड में प्लान है। ये काफी इवेंट्स है जो हम लोगों ने प्लान करने हैं और कुछ होने भी जा रहे हैं, कुछ हमने करने भी हैं और बड़ी इंजॉयफुल होगी इंशाल्लाह। कल्चर को इस दफा हर साल होती है वो डेजर्ट रैली जो है, जीप रैली,
इस दफा कुछ स्पेशल करने जा रहे हैं, उसको देखिए इस दफा जो स्पेशल पार्लियामेंट सेक्रेटरी जो है खुद उनको मॉनिटर करने जा रही है। नहीं, आपको याद होगा कल्चर का कोई भी इवेंट है वो बड़ा मजे का होता है, हाँ। और उसको अगर थोड़ा बेहतर तौर पे ऑर्गेनाइज किया जाए तो एक लोगों के एंटरटेनमेंट का एक जरिया बन सकता है। और हम चाहते हैं कि जो टाइम की जो शॉर्टेज आजकल के दौर में, लोगों के मसाइल इतने हो गए हैं, लोग उसमें उलझ गए हैं, तो एंटरटेनमेंट के जो सफर है वो दोबारा से उसी तरह से बेहतर तौर पे ऑर्गेनाइज करके उसको स्टार्ट किया मैडम जाए। सिर्फ ये नहीं है, अगर टूरिज्म और कल्चर इन दोनों को प्रमोट किया जाए, इन पे ध्यान दिया जाए, तो ये खजाने में भी काफी फायदा और पूरी दुनिया के अंदर है। इंशाल्लाह इसकी प्लान मुरतब हो गया, और सीनियर हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी हमारे बड़े मिनिस्टर्स हैं, वो सारे इसमें खुश भी हैं और चाहते हैं कि कल्चर को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए, कल्चर को ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइज किया जाए बेहतर तौर पे। एक इवेंट होना नॉर्मली बात होती है, लेकिन इवेंट को बेहतर ऑर्गेनाइज करना, उसकी अर्निंग में इजाफा हो सकता है, होते रहते हैं, और जितने हमारे अदर कंट्रीज के लोग हैं वो आके उसमें इंटरेस्ट शो करते हैं, तो वो बड़ा अच्छा साइन होता है। और बड़ा इंशाल्लाह हम कर भी रहे हैं। एक और चीज बता दें, लोक विरसा का हमारा एक ऐसा लास्ट हमने इस्लामाबाद में पंजाब पवेलियन के नाम से हमने एक इवेंट किया जो बड़ा अच्छा चला, और मैंने उसको खुद मॉनिटर किया, खुद उसको ऑर्गेनाइज किया, खुद देखा, और बड़ा मजे का, और लोगों ने बड़ा उसमें मोहब्बत का इजहार किया। और इसी तरह हम इवेंट्स करेंगे और उसकी हाइप क्रिएट होगी। जब डिलीवर करते हैं ना तो लोग उसको वाकई ही लाइक भी करते हैं और प्रमोट भी करते हैं, तो ऐसी चीजें डिलीवर करनी चाहिए। अच्छा मैडम, फिल्म इंडस्ट्री जो है सवाल पजीर हो, इस पे भी कोई मैडम मरियम औरंगजेब साहबा, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, सीएम साहबा और अज़मा बुखारी साहबा से मिलके कोई ऐसा कर रहे हैं कि इस फिल्म इंडस्ट्री को थोड़ा सा प्रमोट किया जाए? देखिए वाकई जो फिल्में पंजाबी हम देखते थे बड़े मजे की, चूड़ियां फिल्म याद है मुझे, मैंने देखी थी, और बड़ा मतलब इस तरह की काफी मूवीज थी हमारी पंजाब की जो हम बड़े शौक से देखते थे फैमिली साथ बैठ के। अब वो वाकई कल्चर बिल्कुल बैकवर्ड पे चला गया है, और उसको दोबारा से हम लोगों ने प्लान किया है कि फिल्म के लिए हमको फंड ऐसा मुतारिफ करवा रहे हैं, हमारे इस प्लान में शामिल है, जिसमें हम उस फंड के तौर पे हम फिल्म इंडस्ट्री उसकी मदद हो सकेगी और बेहतर तौर पे हम फिल्म इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे। अब हमारे उस प्लान में शामिल है और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। काम कर रहे हैं, इस पे बेहतरी की तरफ आएगा इंशाल्लाह। हमारा पीटीवी पे ड्रामे होते थे, बड़े दम खम वाले ड्रामे होते थे, अब वो भी सवाल पजीर हो गया, उस पर भी कुछ सोच रहे हैं आप? देखिए पीटीवी हमारा नेशनल टीवी है और एक ऐसा इदारा है जो अभी तक बाज़ देहातों में, बाज़ जगहों में वही देखा जाता है और लोग उसको पसंद करते हैं, और अभी भी हम उस पर काफी चीजें देखते हैं, और उसको उस पर कभी भी उसको साइड लाइन नहीं किया जाएगा, और उस पर फोकस है सबका। और मुझे यकीन है कि मुझे सॉरी टू से मुझे तो बल्कि हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, मैं ये कंफर्म खबर नहीं है, मुझे तो ये पता चला कि पिछले दिनों मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अज़मा बुखारी साहिबा को हदायत की कि पीटीवी को प्रमोशन के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि ये हमारा विरसा है, ये पीटीवी जो है ये इसको खसारे में ले जाना। देखिए सीएम साहिबा तो हमेशा हर चीज पे नजर होती है, हर चीज की हिदायत वो देती है। पीटीवी हमारा एक स्ट्रॉन्ग टीवी चैनल है, और हर किसी को हम बचपन से एक जो फिक्स होता है दिमाग पे, पीटीवी पाकिस्तान टेलीविजन एक फिक्स ऐसा इदारा जो हम देखते हैं शौक से, वो साइड लाइन नहीं हो सकता। अज़मा बुखारी साहब और आपने और आपकी अलहमरा की टीम ने मिलके एक सोचा, क्यों सोचा, ये कैसे सोच आई कि अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में हर वीक कोई ना कोई फेस्टिवल करवाया जाए, कोई इस तरह से फैमिली फेस्टिवल हो, तो कैसे ये सोच आ गई, किस तरह क्यों होना चाहिए? मैंने कहा कि जो लाइफ है जिंदगी की, जो आजकल की जो लाइफ है हमारी, वो इतनी बिजी हो गई है, बच्चे पढ़ रहे हैं, लोग रोजगार की तलाश में है, अपनी जात के लिए कोई टाइम ही निकालता। हमने थिएटर को, अलहमरा को भी हमने दोबारा से आबाद किया। अलहमरा में डेली वाइज हम एक्टिविटी करते हैं, हर हफ्ते उनके नए नए फेस्टिवल्स लग रहे होते हैं, ड्रामा हो, म्यूजिक हो, कॉन्सर्ट्स हो, कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज हो वो चल रही होती हैं। वो आबाद हो चुका है, रौनकें बहाल हो गई हैं, लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, बच्चों के साथ आते हैं, फैमिली के साथ आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है देख के। और जब खुशी का एहसास आपको अप्रिसिएशन की सूरत में मिल रहा होता है तो बेहतर तौर पे और कुछ करने को दिल करता है। अभी बड़े अच्छे इसके प्रोग्राम्स आ रहे हैं अपकमिंग डेज में, और हल्ला गुल्ला और ऐसे ही चलते रहेगा इंशाल्लाह, आबाद रहेगा। अच्छा मैडम, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन मैं एंड पे दो पैगाम आपसे जरूर देना चाहूंगा। एक तो ये उरियानी फाशी फैलाने वाले, देखिए हमारा पंजाब का कल्चर बड़ा खूबसूरत है, कभी आप वो मेलों की बात करें, जो देहातों में मेले होते थे वहां पे भी ये सब कुछ होता था, डांस हल्का फुल्का होता था, सारी चीजें होती थी, खवातीन देखती थी आके। ये कल्चर वो जो प्योर था वो खत्म होता जा रहा है। अब ये फाशी और यानी की तरफ ज्यादा प्रमोट भी वही होता है जो इस तरह चल रहा होता है। उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? और सेकंड, मैं जानता हूं शाजिया रिजवान साहबा को कि जिस तरीके से उन्होंने नीचे से मेहनत करके ऊपर तक आई, तो कारकुनों के लिए
جو ڈسائڈ ہو جاتے ہیں ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیے؟ سب سے پہلے اپنے تھیٹرز کی بات کی، ولگیرٹی کو ہر حد الامکان کوشش کی جائے گی کنٹرول کرنے کی، اور اس کو کنٹرول کرنے کی ایس او پیز بنا چکے ہیں، اور انہی ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے پورے ڈپارٹمنٹ کی مدد کے ساتھ ان کو پنش کیا جائے گا، جرمانہ کیا جائے گا، ان کی سزا ہوگی اس کی، اگر کوئی ہمارے رولز کو نہیں مانے گا تو اس کے خلاف ہم ایف آئی آر بھی کروائیں گے۔ ولگیرٹی کو پروموٹ کسی صورت نہیں کریں گے، اس کو ہر ممکن کوشش کریں گے اس کو کنٹرول کریں، اور منسٹر انفارمیشن کلچر کی سپورٹ کے ساتھ انشاءاللہ اس پہ کافی حد تک کنٹرول کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی کسی منسٹر نے اس پہ غور نہیں کیا، کبھی کسی پارلیمانی ممبر نے اس پہ غور نہیں کیا، لیکن دا فرسٹ ٹائم کہ کلچر میں تھیٹر کے حوالے سے ہم نے پراپر اس میں انوالومنٹ شامل کی اپنی، اور اس کے حوالے سے آپ ادھر جس طرح بھی ورکرز کی بات کی، تو ورکرز جو ہوتے ہیں ہر پارٹی کا اثاثہ ہوتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے ورکر، اور ورکر کے ساتھ میں اکثر ورکرز کو دیکھتی ہوں کہ وہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں جب اقتدار میں پارٹی آتی ہے یا کچھ حاصل ہوتا ہے، تو وہی سمجھتے ہیں شاید لیڈر ان کو بھول چکا ہے، تو لیڈر کبھی نہیں بھولتا۔ ہم لوگوں کی لائف ایک ذمہ داری کے ٹریک پہ چڑھ چکی ہوتی ہے، ہم لوگ اس ذمہ داری کو ایسے طریقے سے نبھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ زندگی مصروف بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ہر کسی کو اتنا ٹائم نہیں دیتے، لیکن ہر کوئی نظر میں ہوتا ہے، لیکن میری کوشش ہے اور میری گزارش ہے کہ جتنے بھی ہمارے لیڈران ہیں وہ اپنے ورکرز کے لیے ایک ٹائم مختص کریں مہینے میں، ان سے ملتے جلتے رہا کریں، ان کو ایک ٹائم ورک دے دیں کہ اس دن وہ صرف ورکر کا ہوگا، جتنے بھی ورکرز ہیں ان کو کال چلا دیں، کوئی بھی ورکر مجھ سے مل سکتا ہے۔ وہ جب خوش ہوتے ہیں تو ایک دعا بھی دیتے ہیں اور احساس بھی جاگتا ہے کہ ان کے ساتھ رابطہ بھی رہتا ہے، وہ ڈس اپوائنٹ بھی نہیں ہوتے۔ تھینک یو ویری مچ شازیہ رضوان صاحبہ، آپ نے وقت دیا، اور یہاں پہ دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو مریم نواز شریف صاحبہ، آپ کی ٹیم جو ہے، دیکھیں سیاست ایک الگ چیز ہے، کام ایک الگ چیز ہے۔ آپ کی ٹیم کے اندر اسپیشلی مرد حضرات تو بہت سارے، جس طرح میں نے وزیر بلدیات کی بات کی، ایگریکلچر منسٹر کی بات کی، اور بہت سارے انڈسٹری کی بہت سارے منسٹر جہاں پہ کام کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ کی خواتین ونگ جو آپ نے بنایا، جس میں سینئر منسٹر مریم اورنگزیب صاحبہ ہماری بہن جس طریقے سے کام کر رہی ہے، عظمہ بخاری صاحبہ نو ڈاؤٹ ایک دبنگ خاتون ہے، اسی طرح ہنا پرویز بٹ صاحبہ ہے، شازیہ رضوان صاحبہ جو ہے جس طریقے سے یہ کام کر رہی ہے، یہ ایسی ضرورت تھی۔ اب اللہ کرے کہ جس طریقے سے آپ چاہ رہی ہیں کہ پنجاب کے اندر ترقی ہو، پنجاب کے اندر جو ہے انڈسٹری پروموٹ ہو، ایگریکلچر سیکٹر ہے، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن سیکٹر ہے، یہ پھلے پھولے، اللہ کرے ایسے پھلے، اور یہ فحاشی اور شانی کلچر ونگ جو ہے ہمارا پیور ایک ورثہ ہے پنجاب کا، اس طریقے سے دوبارہ بحال ہو جائے تو یہ ایک نیکی ہوگی، یہ بجائے جو فحش قسم کے مجرے ڈانس اور یہ تھیٹرز کی تباہ حالی کا شکار ہو گیا تھیٹرز، اس پہ بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج تک کے پروگرام شکایت سے اپنے میزبان اجاز ڈوگر کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔